औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह मोमिनून की 17 आयत हम पढ़ चुके थे। आज आयत नंबर 18 से हम शुरू कर रहे हैं। ईमान पैदा करने वाली और ईमान बढ़ाने वाली निशानियों के बारे में आयत चल रही थी। सूरह हज के आखिर में आयत 74 में एक बड़ी हकीकत बयान की गई थी कि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, कहा गया था वहाँ पे कि उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जैसा कि उसकी कदर करने का हक है। यानी मुशरिकीन और कुफ़ार, अल्लाह के नाशुक्र गुजार बंदों ने अपने रब की शान, उसकी अजमत और कुदरत बिल्कुल नहीं पहचानी। जैसे वहाँ पे एक बात कही गई, वो कुरान में और भी जगह आती है, यहाँ भी, कि अल्लाह की वैसे कदर नहीं की जैसे करना चाहिए। उस वहाँ पे हमने समझा भी था किस तरह हम सबके भी सोचने की बात है। इंसान उस तरह कदर नहीं करते, सब पहचानते नहीं अपने रब को। अब सूरह मोमिनून की जो ये आयत हम पढ़ रहे हैं, पिछली क्लास में भी कुछ हमने आयत जिनका मुताला किया और जो आज करेंगे वो हमें एक कैसे बताती हैं, खोल खोल कर हमारे सामने वाज़े कर रही हैं कि खालिक कायनात हमारा रब किस कुदरत और शान के साथ इंसान की निगहदाश्त और परवरिश कर रहा है, किस तरह हर सबको संभाले हुए है। आगे अभी जो निशानी आ रही हैं, निशानियों पर ज़रा सा गौर करें तो इंसान आसानी से अपने खालिक को पहचान सकता है और इस हकीकत को भी कि इतने इनाम और इकराम देने के साथ फिर उसकी जवाबदेही भी लाजमी है। नेमतें बस ऐसे ही खामखा देनी दी गई, ऐसा नहीं है कि दोबारा पूछा नहीं जाएगा। और जब पूछा जाएगा, जब उसकी जवाबदेही करनी है, जब उन नेमतों का कैसे शुक्र अदा किया उसके बारे में सवाल भी होना है, तो फिर जाहिर है समझ में आता है कि रोज़े जज़ा का आना भी लाजमी है। उसी की तरफ पिछली आयत में इशारा था, तुम इन्नकुम यौमल क़यामती तुबअसून, तुम जो बल्कि आयत नंबर 16 उसी पे ख़त्म हुई थी कि तुम बेशक उस दिन क़यामत के दिन तुम उठा खड़ा किए जाने वाले हो, उठाए जाने वाले हो। और अब कहा जा रहा है आगे ये बात जो शुरू हो रही है, आयत नंबर 18 देखें, व अंज़लना मिनस समाई, और नाजिल किया हमने मिनस समाई आसमान से, पानी, बेक़दरिन एक अंदाजे के साथ, फ़अस्कन्नाहु, बस ठहरा दिया हमने उसको, फिल अर्दी ज़मीन में, व इन्ना, और बेशक हम, अला पर, दहाबिन यानी उसे ले जाने पर या जैसे उसको ख़त्म कर देने पे, बेही साथ उसके, लक़ादिरून, ला याद होगा एम्फेसिस के लिए, ताकीद के लिए होता है, हम ज़रूर कर सकते हैं। कादिरून, हम उस पर कुदरत रखते हैं, उस पानी को ले जाने पे भी कुदरत रखते हैं, ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पे जो कहा गया कि एक तो सबसे पहली बात कि हमने नाजिल किया आसमान से और फिर उसे ठहरा दिया। सकना सीन काफ नून कैसा होता है, हरकत के बाद ठहर जाना, किसी जगह जैसे रिहाइश करना या ठहरना। अब यहाँ पानी को ठहरा दिया अल्लाह ताला ने ज़मीन में। और ज़हाबा दाल है बेस है, ज़हाबा के माने वैसे जाना या चलने के होते। अब यहाँ पे पानी के लिए आ रहा है, तो जिस तरह आ रहा है उससे समझ में आता है कि उस पानी को गायब कर देने की बात हो रही है कि अल्लाह ताला चाहे तो उस पानी को ले जाए। पानी क्या चीज़ है ना, कैसे जैसे ज़िंदगी उसी से है, जैसे स्पेस में भी ज़िंदगी है, यानी देखने के लिए पानी की तलाश होती रहती है ना कि कहाँ पानी है। कुरान में भी आता है, जैसे सूरह नूर की आयत है, वल्लाहु खलक़ कुल्ल दाब्बतिन मिन माइन, कि हमने पैदा किया तमाम मखलूक को, दाबतिन तमाम जानदार मखलूक को पानी से, पानी से ही हमने पैदा किया। उसकी अहमियत समझ में आती है, उसी से पैदा हुए, उसी पे पल रहे हैं, उसी की वजह से जी रहे हैं। वो पानी की नेमत हमने उतारी थी, बताया जा रहा है। सूरह नूर की जो आयत अभी हम पढ़ रहे थे उसमें फिर आगे मुख्तलिफ मखलूक का भी है कि किस तरह उनमें से कोई मयमशी अला बत्निही, कोई पेट पर चलने वाली, में से कुछ हैं जो 2 पैरों पर चलते हैं, कुछ हैं जो 4 पर चलने वाले हैं। अल्लाह ताला पैदा करता है जिसको चाहता है। ख़ास तौर पे अब यहाँ इंसान मुखातिब है कि किस तरह इंसान उस पर कितना डिपेंड करता है। इसीलिए पानी की इस नेमत को कुरान में बेशुमार जगह याद भी दिलाया गया। यहाँ पानी के उतारने के साथ, नाजिल करने के साथ
تو یہ بھی یاد دہانی، یہ بھی بات بتائی جا رہی کہ بے قدرن، اندازے سے. یہ بات کہنا بہت ہی سمجھ میں آتا ہے، اس میں اللہ کی کیسی قدرت کام کر رہی ہے وہ بھی نظر آتی ہے. اس طرح سے کہا جا رہا انزلنا من السماء ماء بقدرن، بارش کا سوچے ہونا، اس کا نازل کرنے کیسا خاص اندازے اور مقدار کے ساتھ اتاری جاتی نا. کہاں کتنی اور کیسی ضرورت ہے، کمی ہو نہ زیادہ ہو جائے. اگر زیادہ ہو جائے تو کیسے رحمت اور برکت کے بجائے وہ طوفان نوح کی طرح عذاب ہی بن جائے. پھر انزلنا جو یہاں پہ کہا جا رہا ہے اس کا بھی مفہوم مختلف طرح سمجھا گیا. ایک تو وہی جو سمجھتے ہیں بارش کا ہونا، جیسے آسمان سے آتی ہوئی نظر آتی ہے نا ہمیں، بادلوں سے جو آ رہی ہے بارش، اس طرح نازل کیا. دوسرا مفہوم یہ بھی سمجھا گیا کہ زمین پر پانی کے اوریجن کے لیے، پانی کا موجود ہونے کے لیے جو سائنسدان جو توجہ کرتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ پانی کیوں یہاں پہ کیسے ہے، اس کے بارے میں ایک تھیوری یہ بھی ہے. ویکیپیڈیا وغیرہ میں دیکھیں تو نظر بھی آئے گی کہ کس طرح جو کامٹ یا یہ کہ جو واٹر رچ میٹیورائٹ وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا جیسے کولیجن ہوا ہو کسی جگہ ارتھ سے، اور اس کی وجہ سے پورے جو اوشن ہے، جو سمندر ہے، وہ وجود میں آئے. اللہ عالم. تو یہ ویسے تو تھیوری ہے ہی کہ کروڑوں سال پہلے انسان کی پیدائش سے بھی بہت پہلے زمین کو جو تیار کیا جا رہا تھا انسانوں کے لیے، اس وقت خوب پانی اتارا گیا، خوب بارشیں ہوئیں اور کس طرح ہوا. اب اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ اسی وقت اندازے کے ساتھ بے قدرین جو آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اندازہ تھا کتنی مخلوق کو کتنا پانی چاہیے، کتنی یہاں ضرورت ہے. بالکل اسی طرح اتنا ہی پانی اتار دیا گیا زمین پر. اور وہ پھر کس طرح واٹر سائیکل چلتا رہتا ہے نہ اس میں اضافہ ہوتا ہے نہ وہ غائب ہوتا ہے پانی. اس میں بھی کیسی اللہ کی بڑی قدرت نظر آتی ہے سوچے تو. حالانکہ سوچے پانی کا ہمیں پتہ ہے نا، ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنتا ہے، اور یہ دونوں گیسیں زمین پر موجود ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گیسیں پھر مل کر پانی بنا دیں، یا یہ کہ ہوا میں ہمیں پتہ ہے بخارات بن کر اڑتا رہتا ہے پانی، ویپرائز ہوتا رہتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ دونوں گیسیں الگ ہو جائیں، دوبارہ آکسیجن اور ہائیڈروجن بن جائیں، یہ بھی نہیں ہوتا نا. پھر یہ جو سارا جو پروسیس چل رہا ہے پانی ہونے کا، جو واٹر سائیکل جو چل رہا ہے، اس میں بھی کیسی اللہ کی قدر کام کر رہی ہے، اندازہ کام کرتا رہتا ہے نا. سوچے سمندروں سے پانی اڑ رہا ہے، اب یہ نہیں ہوتا کہ پورا ہی اڑ جائے، سارے ہی سمندر اڑ جائے، یہ نہیں ہوتا نا. کتنا اڑنا ہے، اس میں سے کتنا بخارات بننا ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اتنا ہی پانی اڑے گا. اور پھر کس طرح سے وہ کہاں اس کو برسنا ہے، کہاں پہنچانا ہے پانی، وہ بھی اسی اندازے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پہنچایا جاتا ہے نا. پانی کا کس طرح ہمیں معلوم ہے، آج انسان جانتے ہیں کہ پورا جو سمندر کا پانی ہے کتنا ہے، وہ پوری زمین پر پائے جانے والے جو پانی ہے اس کا کوئی 96.5% ہے جو سمندروں میں پانی ہے، کھاری پانی ہے. اور وہ جو باقی پانی ہے، ذرا سی پرسنٹیج ہے، وہ ہے جو زمین پر پھیلا ہوا فریش واٹر ہے نا. اگرچہ ہمیں کتنا پھیلا ہوا نظر آتا ہے، ضرورت ہے، لیکن پوری زمین کے مقابلے میں وہ بس ایک ببل کی حیثیت رکھتا ہے نا. اب یہ سارا کیا ہے، رب کریم کا اندازہ تھا کہ اس زمینی مخلوق کو کتنے فریش واٹر کی ضرورت ہوگی، کتنی مخلوق کو اس کھارے پانی کی ضرورت ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ کس طرح سے پھر وہ پورا واٹر سائیکل چلتے رہنا ہے. ایک زبردست نظام جو چلایا جا رہا ہے، کس طرح ہر جگہ وہ پہنچانے کا انتظام بھی، اس میں بھی کیسی اللہ کی قدر ہے نا. کہیں بادلوں کے ذریعے زمین کو سیراب کیا جا رہا، کہیں پہاڑوں پر فریز کر کے رکھ دیا گیا، پھر زمین کے اندر سے ہوتا ہوا وہ جگہ جگہ پہنچ رہا ہوتا ہے، اور یا پھر دریاؤں میں بہہ کر بھی زمین کے نیچے بھی جو جاتا ہے پانی، اس میں بھی وہی قدر کام کر رہی ہے. کتنا مناسب ترین فاصلے پر وہ زمین کے اندر رکھا گیا. اگر سوچے اگر زیادہ اوپر ہوتا تو انسان کے لیے زمین اس کام کی نہیں رہتی، کچھ کھود نہیں سکتا، کچھ کر نہیں سکتا. نیچے بھی رکھا گیا، اور اتنا بھی نیچے نہیں ہے کہ انسان اس تک پہنچ ہی نہ سکے، اس تک جا ہی نہ سکے، بلکہ ایک مناسب فاصلے پر ہی وہ پانی زمین کے اندر بہہ رہا ہے نا. اور پھر یہاں اسی میں اتنی بڑی اللہ کی قدرتیں نظر آ رہی ہیں. پھر اس کے آگے یہ بھی کہ وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، کہ اس کو لے جانے پہ بھی پوری قدرت اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. کون ہے جو اسے ہواؤں پر بھی تھامے ہوئے ہے، گیسوں میں تبدیل نہیں ہونے دیتا،
زمین پر اترتا ہے رہتا ہے، لیکن اتنا نہیں اترتا کہ انسان کی پہنچ سے دور ہو جائے۔ سورہ ملک میں بھی ویسے یہ بات یاد دلائی گئی کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ تم ان سے کہو کبھی تم نے سوچا اگر تمہارے یہ پانی زمین میں بیٹھ جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتے چشمے لا دے گا۔ سوچے کنووں کا پانی ویسے ہوتا بھی ہے بہت ہی، اگر بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، ڈراؤٹ چل رہا ہو تو اندر اندر جاتا رہتا ہے نا۔ وہ سوچے اتنا اندر چلا جائے کہ انسان کے مشینیں تک اندر نہ جا سکے اس پانی کو نکالنے کے لیے، تو کہاں سے وہ پانی لائے گا۔ وہ احساس دلایا گیا، بلکہ سارے ہی پانی، بلکہ یہاں پہ تو صرف لے جانے کی بات ہے، دوسری جگہ سورہ واقعہ میں بھی اس کا احساس دلایا گیا۔ آج ٹھنڈا میٹھا پانی ہم پیتے تو رہتے ہیں اطمینان کے ساتھ، لیکن سوچے اتنا سارا کھارے پانی کی کتنی بڑی مقدار زمین پر موجود ہے، اور وہ اگر اس سے مل جائے، وہ پانی اگر کھاری ہو جائے، بلکہ ہوتا بھی رہتا ہے نا، کنووں کا پانی کبھی کھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے نمکین، تو وہ بھی وہاں پہ احساس دلایا گیا کہ ذرا سوچو افرأیتم الماء الذی تشربون، کہ یہ جو تم پانی پیتے ہو، تم نے دیکھا کبھی اس کو جو تم پانی پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اسے تم نے بادل سے برسایا، اس کے لیے اب اس کے برسانے والے ہم ہیں، کچھ بھی تو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ اتنی اہم چیز پانی جس کی انسان کو اتنی ضرورت ہے، لیکن کچھ اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس کو ضرور حاصل کر لے اگر اللہ نہ چاہے تو۔ کون ہے جو اس کو نازل کرنے والا ہے؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، کہ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری بنا کے رکھ دیں، اور پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ پھر کیسا شکر کرنے کی ضرورت ہے؟ صرف ایک پانی کا انسان سوچ لے تو کیسا اللہ کا شکر دل میں پیدا ہو جائے کہ آج ہی خدا نہ خواستہ کچھ ہو، آج تو اور بھی کیا کچھ ہوتا رہتا ہے، انسانوں ہی کی شرارتیں، انسانوں کے فسادات کی وجہ سے کس طرح انسان پانی سے محروم ہو رہے ہوتے ہیں، فریش پانی، بہترین پانی مل نہیں رہا ہوتا، اس میں گندگیاں مل رہی ہیں، کیمیکلز مل رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو جو کچھ مل رہا ہے، جتنا ہمیں مل رہا ہے، اس کے لیے کتنا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہ احساس آیات دلاتی ہیں۔ تو یہاں بھی وہی احساس دلایا گیا کہ ذرا سوچو وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم ہیں اس پہ قادر، اللہ کے قدرت ہے کہ ہمیں مل رہا ہے، ہم پلا نہیں گیا، تو پھر اس کا کیسا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کہا جاتا آیت نمبر، اگلی آیت دیکھیں 19 آیت نمبر، فَأَنشَأْنَا، پھر بنائے ہم نے، انشأنا کہتے تو کس طرح، نشأ اٹھانا، پیدا کرنا، پھر بنائے ہم نے لکم تمہارے لیے بھی ساتھ اس کے ہی کا اشارہ کس طرف ہے؟ وہ پانی کی طرف، کہ جو پانی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہارے لیے، جس طرح بڑے اندازے سے محفوظ رکھا ہوا ہے زمین میں، پھر اس پانی کے ذریعے سے اور کیا نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں، جنات من نخیل و عناب، کے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، فواکہ میوے، کثیرتن بہت سے کثیر، ومنہا اور اس میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو۔ اس کا اب احساس دلایا جا رہا ہے کہ اسے دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتارا، پانی ہم نے نازل کیا۔ کہا جاتا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے نازل کیا، ہم نے پانی اتارا آسمان سے، فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، سورہ لقمان کی آیت ہے، اور اس سے ہم نے اٹھائے سارے نباتات، ہم نے پیدا کی قسم قسم کی تمہیں فائدہ پہنچانے والی۔ اور اسی طرح سورہ نمل کی تو بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اسے تو یاد کر لینا چاہیے۔ وہاں پہ کہا گیا امن خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وانزل لکم من السماء ماء، اور نازل کیا تمہارے لیے آسمان سے پانی۔ لکم کا یہاں پہ بھی ہے نا، وہ لکم فیہا، تمہارے لیے ہم نے بنائے، فواکہ وہاں پہ بھی ہے کہ نازل کیا تمہارے لیے، ہم انسانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے، وہ انسان جو اتنی ناشکریہ بھی کر رہے ہوں، وہ انسان جو اللہ سے کفر بھی کر رہے ہوں، وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پس پشت بھی ڈال رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کی ان پہ کیسی رحمت ہو رہی ہے، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، اور پھر فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور اس سے اگائے ہم نے، حدائق کے تو بہت ہی خاص قسم کے اچھے باغ جو ہے، اور ذات بہجہ، خوش نما باغ، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اور نہیں تھا تمہارے لیے کہ تم اگا سکو
اس کے درختوں کو تمہارے بس میں کچھ نہیں تھا، اگانا پانی کے بعد بھی اگا دینا انسانوں کے بس میں نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ اگایا، کیا کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، کیسے باغات اگا دیے، کیا کچھ قسمیں، کیسے کیسے پھل، کتنی قسم کے پھل، کیا کچھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے۔ وہ ذرا سوچو، تمہارے لیے اللہ نے یہ اور یہ اور یہ انتظام کیے، وہ دکھایا جاتا۔ یہی چیز ہم دیکھتے آ رہے ہیں نا، پچھلے کلاسوں میں جو ہم دیکھ رہے تھے، پیدا کرنے کا پورا عمل جو بتایا گیا تھا، سب کیا تھا؟ خاص میرے اوپر اللہ کی کیسی نظر تھی، کیسے اس نے حفاظت کی، کیسے پیدا کیا، پھر آگے اس کی قدرتیں آسمان کی طرف اشارے کیے گئے۔ اب وہ جو ہماری بنیادی ضرورتیں ہیں، سب سے بڑی بنیادی ضرورت پانی، وہ کس طرح سے اللہ نے پیدا کی، پھر اس کے ذریعے سے کیسے غذائیں کیسے کیسے پہنچائی، کیا کچھ نعمتیں تمہیں دی۔ اب یہاں باغات کے ساتھ نخیل و عناب آ رہا ہے، کھجوروں اور انگوروں کے، کھجوروں اور انگوروں کا ذکر اس لیے خاص طور پہ آ رہا ہے، اہل عرب کے پاس بھی مشہور تھے وہ دونوں پھل، اور دونوں پھل ہیں بھی بہت کامن دنیا میں آج بھی۔ تو ایک اس کے لیے ذکر ہے، اگرچہ کہ سارے پھلوں کی اصل تو بات ہے کہ کیا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیے، اسی لیے اس پہ فیہا فواکہ کثیرۃ کبھی آئی گیا نا، فواکہ بے شمار پھل، اللہ تعالیٰ نے بصیر پھل اس کے ذریعے سے تمہیں عطا کر دیے۔ کھجوروں کے اصل میں باغات کی وجہ ایک بات یہ بھی تھی کہ اہل عرب کے پاس ایک اچھے باغ کا تصور یہ تھا کہ انگور کا باغ ہو اور اس کے کنارے کنارے کھجوروں کی باڑ لگی ہوئی ہو، اور کھجوروں کے بڑے بڑے درخت ہو نا، تو جو موسم کی سختی شدت وہاں بہت ہوتی نا، تو وہ اس سے کھیتیاں محفوظ رہیں، اور بیچ میں مختلف کھیتیاں اور موسمی پھل ہوں۔ جس طرح سورہ کہف میں بھی بالکل وہی نقشہ کھینچا ہی گیا وہاں پہ، جو باغ والوں کا واقعہ ہے کہ جو مثال پیش کی گئی دو اشخاص کی، کہ اس میں سے ایک کو ہم نے انگور کے 2 باغ دیے، ان کے گرد کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی، ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ تو اسی طرح کا نقشہ یہاں بھی آ رہا ہے، وہ سب کچھ ہم نے اس کے ذریعے سے تمہیں عطا کیا۔ اور پھر آتا ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور اس میں سے تم کھاتے ہو۔ تم کھاتے ہو، ایک تو یہ کہ تمہیں غذا مل رہی ہے صرف کھاتے ہی نہیں ہو، ویسے تو کھاتے ہو کہنے سے یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ دوسری غذائی اجناس بھی حاصل کرتا ہے نا انسان، سبھی کچھ حاصل کر رہا ہے اس کے ذریعے سے، دالیں ہوں اور کیا کچھ چیزیں انسان حاصل کر رہا ہے، وہ سب کچھ غذا اسے مل رہی ہے۔ دوسرے منھا تاکلون کہنے کا ایک مفہوم یہ بھی کہ وہ باغات تمہاری کمائی کا ذریعہ ہیں، کھیت اگاتے ہیں، لگا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے پھر کمائی حاصل ہو رہی ہے، تم اس کی کمائی کھاتے ہو، وہ بھی بات ہو رہی ہے۔ اور پھر آیت 20 کو دیکھیں، وشجرتا، اور درخت، تخرجو پیدا ہوتا ہے، تخرجو کے ویسے لفظی معنی تو نکلتا ہے، من طور سیناء، طور سینا سے، تنبتو اگتا ہے، بالدہنی روغن لیے ہوئے، وصبغ للآکلین، اور سالن کھانے والوں کے لیے۔ اب یہاں پورے باغات کا اتنے کثیر پھلوں کے تذکرے کے بعد پھر ایک خاص اور نعمت کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، شجرتن، یہاں پہ ویسے کہا گیا صرف نام نہیں لیا گیا نا کہ کیا ہے، لیکن جس طرح کہا جا رہا ہے کہ وہ طور سینا سے نکلتا ہے، تو صفت جو بتائی جا رہی ہے اس کی، اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ زیتون کے درخت کی بات ہو رہی ہے۔ دوسری جگہ اس کا ذکر آتا بھی ہے، کیسا وہ برکت والا پھل ہے، وہ درخت ہے، اگلی سورہ نور میں بھی اس کا تذکرہ آنے ہی والا ہے۔ اب یہاں طور سینا سے وہ نکلتا ہے، طور اور سینا کے کئی معنی ویسے مفسرین بتاتے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طور ایسا پہاڑ ہے جس پر ہریالی ہو، جیسے جبل ہر پہاڑ کو یا جس پہ کوئی کچھ اگا ہوا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں، اور طور خاص طور پہ ایسا پہاڑ جس پہ ہریالی ہو۔ اور سینا کے معنی بھی خوبصورت، مبارک، گھنی، جھاڑی وغیرہ مختلف زبانوں میں بتائے جاتے، لیکن عربی لغت میں اور قرآن کے ذریعے جو مفہوم زیادہ یقینی ہے وہ خاص جگہ ہے، جو اس درخت کی پیداوار کا خاص علاقہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے طور سینا کے بعد ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں پڑھتے ہیں، تو وہ وہاں پہ پھر خاص طور پہ یہ والا درخت اگتا تھا، زیتون کے درخت کے لیے وہ مشہور علاقہ ہے نا۔ اور اس درخت کی کیا برکتیں کیا ہے وہ یہاں پہ بھی بتائی جا رہی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو انسان جانتا ہے کس طرح ایک درخت کوئی 1,500-2 ہزار برس تک چلتا رہتا ہے۔ فلسطین کے بعض درختوں سے اندازہ لگایا گیا کہ وہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اور بھی اسی طرح کئی جگہ سمجھا گیا جیسے صدیوں تک وہ چلتا رہتا ہے۔ ویسے یوں تو اکثر پھلوں کے ساتھ بھی یہی ہے کہ ایک دانے یا ایک گٹھلی سے نکلنے والے درخت سے ہزاروں پھل سالہ سال تک انسان حاصل کرتا رہتا ہے۔ کچھ کوئی سا بھی سوچ لیں، ایک اورنج کا ایک بیج لگا دیں، ایک سیب کا، ایک آم کا، کس طرح ایک بڑے درخت پہ ہزاروں پھل لگتے ہیں نا، کئی سالوں تک دیتے ہی رہتے ہیں۔ اور زیتون کا درخت تو پھر اور زیادہ مشہور ہے اپنی لمبی عمر کے لیے۔ پھر اس میں کیا فائدے ہیں وہ بھی آج ہم جانتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے تم بھی تو بدہنی، خود وہ پھل جو ہے جو ویسے کھانے کے لیے جو جیسا فائدہ مند ہے، اس کے علاوہ خاص طور پہ اس کے تیل کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اس سے جو روغن جو تیل نکلتا ہے دہن کہا جا رہا ہے کہ وہ نکلتا ہے۔ اور سبغ کے ویسے اصل معنی تو رنگ کے ہوتے، اسی سے سالن کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا، تو سبغ للآکلین، کھانے والوں کے لیے سالن۔ وہ تیل خود ایسا ہے جو کہ ایک مکمل سالن بن سکتا ہے نا، مکمل غذا انسان اس سے حاصل کر لے، اس کے ذریعے سے روٹی کھا لے، آسانی سے کھا بھی سکے، اور یہ کہ اس کو غذائیت بھی اس میں مل جائے۔ اب زیتون اور اس کے تیل کے تو ویسے دنیا میں ہمیشہ سے مقبول چلا ہی آ رہا ہے، اس کے فوائد بھی لوگ پہلے بھی جانتے ہی ہوں گے، لیکن آج تو خوب ہی ساری دنیا اس سے واقف ہے نا، کہ سب سے ہیلدی فیٹ، برے کولیسٹرول کو، LDL کو کم کر کے HDL پیدا کرنے والا، اس کے سالن میں اس کے ذریعے ذائقہ پیدا کریں، صحت کے لیے کھائیں، اور بھی بلکہ سمجھا جاتا ہے کتنے ہی امراض کے لیے وہ فائدہ مند ہے وہ تیل۔ تو حالانکہ دوسرے جو تیل ہے کس طرح وہ نقصان دہ انسان کے لیے ہو سکتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین پیدا کیا کہ فائدے ہی فائدے اس سے انسان حاصل کر لے۔ پہلے تو چراغوں کے لیے سب سے بہترین تیل تھا وہ، چراغ جلانے کے لیے بھی، پھر کھانے کے لیے تو ہے ہی۔ پھر وہ نعمت یہاں پہ یاد دلائی گئی کہ وہ طور سینا سے جو نکلتا ہے تیل لیے ہوئے پیدا ہی ہو رہا ہے، سوچیں زمین سے پیدا ہو رہا، پانی اس کو پروان چڑھا رہا ہے، مٹی سے نکلا ہے، اور اس میں وہ ایسی گریسی اتنا وہ تیل اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، اور کس طرح اس کو جیسے سالن کی طرح بنا دیا ہو، وہ مزہ اس کے اندر رکھ دیا، اور پھر اور نعمتیں یاد دلائی جاتی۔ وَإِنَّ، اور بے شک، آیت 21 میں، لکم، تمہارے لیے، یہاں خاص طور پہ وہ ہر جگہ انسان کو سوچنے کے لیے، احساس دلانے کے لیے، تمہارے لیے ہے کیا کچھ تمہارے رب نے پیدا کیا، کیسا وہ رب ہے، کیسی اس کی ربوبیت ہے، اس پہ انسان سوچے۔ اور تمہارے ان لکم، تمہارے لیے، فی الانعام، انعام میں، چار پایوں میں، چوپائے میں، لعبرتن، عبرت ہے۔ انعام کا یاد بھی ہوگا، پہلے سمجھا ہوگا، مویشی جانتے ہیں۔ نام ویسے تو خاص طور پہ اونٹ کو بھی کہتے ہیں، اس لیے جب عرب مویشی کہیں تو انعام ان کو کہیں گے جس میں اونٹ بھی شامل ہو، تو وہ تو بہت ہی بڑی نعمت ان کے لیے تھا نا۔ ویسے تو مویشی ہر جگہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے کیسے خاص بالکل کسٹم میڈ انسانوں کے لیے بنائے کہ جیسی ان کی ضرورت ہے وہ ان کی ضرورتیں پوری کریں، کیا کیا ضرورتیں پوری کریں۔ تھوڑا سا یہاں پہ بس اشارہ ہی ہے، آگے ہم بہت کچھ سوچ سکتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے لعبرتن، عبرت ہے، جو ہے وہ تاکید کا، عبرہ کا جو لفظ ہے، العبرو کہتے ہیں ایک حالت سے دوسری حالت تک پہنچنا، اسی سے عبور کرنے کا لفظ ہم استعمال کرتے نا۔ اور العبرہ جب عبرت کا ہے تو اردو میں بھی ہم لفظ کو سمجھتے ہیں کہ ایک حقیقت سے دوسری حقیقت تک پہنچنا، ایک چیز جو سامنے اسے دیکھ کر دوسرا نتیجہ نکالنا، وہ ہوتی نا عبرت۔ تو اب یہاں کہا جا رہا ہے انعام میں عبرت ہے، بہت کچھ تمہارے سیکھنے کے لیے ہے، اس سے تم بہت کچھ سمجھ سکتے ہو، بہت کچھ جان سکتے ہو اس کے ذریعے سے کیا کچھ۔ اور کہا جاتا نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، یہاں بھی کم تمام انسان مخاطب ہے، پلاتے ہیں ہم تم کو، مما، اس میں سے، فی بطونہا، بطون بطن کی جمع، بطن پیٹ، ہاں ان کے، اس کے، یعنی ان انعام کے بطن سے ہم پلاتے ہیں تمہیں، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا، اس میں، منافع، فائدے ہیں، کثیرہ، بہت سارے، وَمِنْہا، اور ان میں سے، تَأْکُلُونَ، تم کھاتے ہو۔ باتیں جو بتائی گئی اب نہ صرف یہ کہ انعام بلکہ اوپر کی بھی جن چیزوں کا بیان ہوا اس میں بھی درس عبرت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ تم اگر غور کرو تو چوپایوں کے اندر بھی بڑا سبق موجود ہے۔
سورہ نحل کی آیت 66 میں بھی اسی طرح کہا گیا کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے انعام میں، مویشیوں میں سبق ہے، ضروری ایک سبق ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ، ہم پلاتے ہیں تم کو اس میں سے، فی بطونہ ان کے پیٹوں سے، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ تو یہاں پہ تو صرف تمہیں پلاتے ہیں، ان کے پیٹوں سے کہا گیا نا، پیٹوں سے کیا پلاتے ہیں، اور وہاں پہ بھی نام نہیں لیا جا رہا کہ کیا پلاتے ہیں، بلکہ کہا جا رہا ان کے پیٹوں سے ہم پلاتے ہیں بین فرث و دمن، فرث جو ان کا گوبر ہے، فضلہ ہے، اور دمن خون سے، اور وہ لبنن خالصا دودھ خالص، سائغن للشاربین خوشگوار پینے والوں کے لیے۔ تو وہ کیسا خوشگوار وہ دودھ، اتنا جو بہترین انسان کے لیے نیوٹریشن رکھنے والا، جیسی جو جن نیوٹریشنس کی اسے ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی، اور کیسے معجزے سے وہ تمہارے لیے بنایا جا رہا ہے، پیدا کیا جا رہا ہے۔ سوچیں کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی تھی نا۔ دودھ جتنی بچے کو اس کی ضرورت ہے مویشی کے، اس سے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کس کے لیے دے رہا ہے، ہم انسانوں کے لیے دے رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تم کو، ہم پلاتے ہیں، تو ہم تمہیں پلاتے ہیں، کہنا ویسے کتنے سوچنے والی بات ہے نا، غور کرنے والی بات ہے۔ انسان خود جانور پال رہا ہے، دودھ نکال رہا ہے، یا کسی اور ذریعے سے آج ہم دودھ خرید کے لے کر آ رہے ہوں، لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے خاص انتظام اور اہتمام سے اپنے ہر بندے تک غذا کے پہنچنے کا انتظام فرمایا۔ اگر سوچیں جب ہم گھوٹ لے رہے ہوں دودھ ہی کا نہیں، ہر چیز کا ہی، کوئی چیز پی رہے ہوں، کچھ کھا رہے ہوں، وہ میرا رب مجھے کھلا رہا ہے، میں نے خود سالن بنایا، خود روٹی پکائی، خود مزہ آ رہا ہے، لیکن وہ سب کیا ہے، میرے رب کی قدرت تھی نا، ساری کی ساری قدرت میرے رب کی تھی، اس کو پیدا کرنے میں، اسے اگانے میں، اس کو ہم اس تک پہنچنے کے انتظام کروانے میں، مجھے وہ سمجھ، وہ طاقت، وہ شعور دینے میں کہ میں اس سے کچھ تیار کروں، پھر اس کا مزہ لے سکوں، وہ سب کیا ہے، میرے رب کی دین ہے۔ میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ وہ ایسا دلایا گیا کہ نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، کیسا خالص دودھ، جس طرح وہاں کہا جا رہا ہے لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوشگوار پینے والوں کے لیے، بہترین پینے والوں کے لیے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی اس میں وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، تمہارے لیے بہت سارے فائدے، کتنے فائدے ہیں، سواری کے لیے، سفر کے لیے، بوجھ اٹھانے کے لیے، کاشتکاری تک ان کے ذریعے ہوتی تھی، ان کا گوشت، کھال، ہڈیاں، یہاں تک کہ ان کا فضلہ تک بھی کتنا اس کے لیے بہترین کام دیتا ہے نا، کھاد کا، کمپوسٹ کا، جس سے پھر اور بہترین غذائیں وہ حاصل کر سکے، سبھی کچھ استعمال اس کا ہو رہا ہوتا ہے۔ جب چاہیں اسے ترو تازہ گوشت حاصل کر لیں، ان سے کیسی نیوٹریشن اور غذائیت تم وہ حاصل کر سکتے ہو۔ پھر یہ کہ پہلے تو سوچیں کہ پہلے بھی زیادہ تر اس کی ایک ایک چیز ہی استعمال ہوتی تھی، لیکن آج تو آتے ہوں کہ اس کے اوپر کی جھلی ہو، کوئی چیز بھی انسان نہیں چھوڑتا نا، ہر چیز ہی استعمال کر رہا ہے۔ یہاں پہ کھانے کی بات تھی، فائدوں کی بات تھی، اور پھر خاص ایک فائدہ اور بتایا جا رہا ہے، وَعَلَيْهَا، اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور فلکی کشتیوں پر، تحملون، تم سوار ہوتے ہو، تم سوار ہوتے ہو، ترجمہ تو لکھا گیا ہے، پھر اگر تحملو کہے تو جیسے تو سوار کیے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں سوار کروا رہا ہے، جیسے نسقیکم تھا نا، ہم تمہیں پلاتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہے جو سوار کرواتا ہے مویشیوں پر، گائے بیل ہو کہ اونٹ، تو پھر کس قدر کام آتا تھا نا سفر کے لیے، صحرا کے سفر کے لیے، بالکل مناسب ترین۔ اس کی بات ہم دوسری جگہ سمجھ بھی چکے ہیں، کیسا وہ پیدا کیا گیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہیں، اسی لیے ذکر بھی آتا نا کہ اس کو دیکھو، اس پہ غور کرو، تو کیسی اس کی آنکھیں کیسی بنی ہوئی ہیں، اس کے پیر کیسے بنے ہوئے ہیں، کس طرح وہ غذا کو جمع کرتا ہے، کتنا وہ پانی پی لیتا ہے، کیا کچھ نہیں ہے نا اس میں اگر غور کریں تو وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کہ اس پہ تم سوار ہو، اپنی سواری آسان، سفر تمہارے لیے آسان ہو جائے، اس کے ذریعے سے وہ یاد دلایا گیا۔ اور جب سفر کی بات آئی، جب سواری کی بات آئی، تو ساتھ ہی پھر کشتی کی بات آئی ہے، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تم کشتیوں پر
سوار کیے جاتے ہو. تو کشتیاں بھی خاص ایک اللہ کی نعمت کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، پانی میں کیا خاصیت رکھی، اور پھر مٹیریل کیسا اس میں زمین پر موجود رکھا اللہ تعالیٰ نے، جس سے کہ کشتی بن سکے، جو پانی کے اوپر تیر سکے، ڈوب نہ جائے. وہ ساری آسانیاں دینے والا، یہ سارے اسباب پیدا کرنے والا کون ہے نا، کہ اس سفر میں کتنی بڑی وہ نعمت ہے نا. انسان کو سوچیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا، درمیان میں سمندر حائل ہے، لیکن کب سے انسان سفر کر رہے ہیں. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات تو ہم پڑھتے ہی ہیں، اس سے کشتی تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بن چکی. تو کس طرح انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے، کیسے بزنس چلتے ہیں، کیا کچھ نعمتیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی ہیں. وہ سارے احساس دلا دیا گیا کہ تم اس پہ سوار کیے جاتے ہو. وہ کشتیوں کی نعمت اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی. ہمیں جو کہا جا رہا تھا نا کہ اوپر ہوگے، اس میں تمہارے لیے عبرت ہے. اب دیکھیں کیا درس عبرت ہے جو مل رہا ہے، جو ہمیں یہاں دیا جا رہا ہے، کہ اتنی باریک بینی سے رکھوالی کرتے ہوئے ایک ایک انسان کی تخلیق، اور جبکہ وہ 7 آسمانوں کا پیدا کرنے والا، اتنی بڑی یونیورس کا پیدا کرنے والا، اور ان کی ہر چیز کی دیکھ بھال سے بھی غافل نہیں ہے وہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے بندے کی ایک بندے کی ایک ضرورت کا کیسا اس کے لیے بہترین انتظامات اس نے کیے ہوئے ہیں اور کیے جا رہا ہے. تو پھر اس کا ہم پر کیا حق بنتا ہے، یہ اصل ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، یہ اصل عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. میرے رب نے تو میرے لیے یہ کچھ کیا، یہ سب کچھ عطا کیا، میری ایک حاجت، ایک ضرورت، بلکہ ایک خواہش، میری ایک پسند سے وہ واقف تھا، اس کے لحاظ سے اس نے سب کچھ مجھے عطا کیا. تو اس کی کریمی سے دن اور رات فائدہ خود اٹھا رہی ہوں. اس کے احسانات کا حق ادا کرنے کی پھر کیسی ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے نا. اس کے احسانات کے حق ادا کرنے کی کوشش تو دور کی بات ہے، انسان اکثر تو اسے اکنالج بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں. کتنے انسان کہ کس سے نئی نعمتیں مل رہی ہیں، جو چیز نہیں مل رہی ہے وہ تو بہت یاد ہوتی ہے، اس کی ناشکری تو بہت ہوتی ہے. جو مل رہی ہے اس میں کبھی غیروں کے شکریہ شامل ہو جاتے ہیں. وہ ساری ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سب کچھ میرے رب نے دیا، اس کا میں بہترین شکر ادا کرنے والی ہوں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو پیدا کر کے اپنی تخلیق سے بے تعلق نہیں ہو گیا. مسلسل اسے پتہ ہے آج مجھے کچھ ضرورت ہوتی، آج میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، کیسے وہ خواہش کو پورے کرنے کے انتظامات بنتے ہیں، کون کر رہا ہے، کس نے وہ کیے، وہ موجود ہے، کر رہا ہے، حی القیوم ہے، اور وہی ہے جو سنبھالے ہوئے ہے. تو یہ ساری بات یہاں پہ ان ساری جو نشانیوں کی طرف اشارے کر کے ہمیں سمجھائی گئی. اب جو بات یہاں ان نشانیوں سے سمجھائی گئی، اب آگے وہی حقیقت تاریخی واقعات کے ذریعے سے دل میں اتاری جا رہی ہے. آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، پھر کچھ اور قرآن میں جو واقعات سنائے گئے ان سے ویسے تو کئی چیزیں مقصود ہوتی ہیں. ہم نے دیکھا پیچھے سورہ مومنون جب شروع ہوئی تھی، فلاح پانے والوں کے کردار کی تصویر سامنے رکھی گئی تھی. اب اس واقعے میں آگے ہم دیکھیں اس میں اور اگلے میں تو کس طرح جو خسران پانے والے، جو نقصان اٹھانے والے، ایک طرف فلاح پہ دوسرا اپوزٹ کیا ہے، خسارہ، خسران، نقصان. تو وہ جو اٹھانے والے ہیں ان کے وہ جو سری ناکام جو ہوئے، ان کا انجام، ان کا احوال، ان کا کردار سامنے رکھا گیا کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، وہ کیوں اس ناکامی سے دوچار ہوئے. ان آیات کے نزول کے وقت بھی جو حق اور باطل کی کشمکش چل رہی تھی، اور جو دنیا میں ہمیشہ ہی چلتی رہی ہے، چلتی رہے گی. اکثر باطل سر چڑھ کر بولتا نظر آتا ہے، حق کمزور نظر آتا ہے. ایسے میں حق پر قائم رہنے اور حق لے کر اٹھنے والوں کی تسلی کے لیے یہ سچے واقعات سنائے گئے ہیں. یہ اس کشمکش کا آخری انجام کیا ہوتا رہا ہے، اور یہ واقعات پھر کس طرح ہمارے ایمان اللہ پر، ہمارے توکل کو مضبوط کرتے ہیں. جو مظلوم زمانے میں اس وقت ہوں ان کی کیسی ڈھارس واقعات بندھا دیتے ہیں نا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، سورہ ہود کی آیت 120 ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور وَكُلًّا، اور یہ سب ہم بیان کرتے ہیں تم پر،
من انباء الرسل، من انباء الرسل، رسولوں کی خبریں، رسولوں کے واقعات، ما نثبت به فؤادک، اس کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو ثبات دیتے ہیں، تمہارے دل کو ہم مضبوط کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب سمجھا جاتا ہے کیونکہ واحد کے صیغے میں ہے، لیکن جب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی مخاطب ہی ہو سکتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہر انسان بھی مخاطب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو مضبوط کرتا ہے نا، اس کے ذریعے سے، ان واقعات کے ذریعے سے۔ اور وجاءک فی ھذہ الحق، اور ان کے ذریعے، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، موعظہ، نصیحت اور ذکرہ، یاد دہانی مومنین کے لیے۔ تو یہ واقعات اس لیے سنائے گئے، تاریخ نہیں سنائی جا رہی، تاریخ کا علم نہیں دیا جا رہا، یہ واقعات کا ایک بڑا مقصد ہے، انشاءاللہ وہ مقصد ہم حاصل کرنے والے ہوں۔ کہا جاتا ہے آیت 23 وَلَقَدْ، اور البتہ ضرور، لقد پاورفل انداز بات شروع کرنے کا، ضرور ضرور ایسا ہوا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا، نوح علیہ السلام کو، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، فقال، بس کہا، انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم بندگی کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیرہ، کہ نہیں ہے تمہارے لیے کوئی الہ، کوئی معبود اس کے سوا، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، افلا تتقون، کیا پس نہیں تم تقوی اختیار کرتے، پس کیا تم نہیں ڈرتے، کہا جا رہا۔ اب یہاں پہ وہی بات جیسے ہم سمجھ رہے تھے کہ اوپر جو تاریخ، جو باتیں سمجھائی گئی تھی، اب وہ تاریخی واقعات کے ذریعے سے وہ نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں۔ بات حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہو رہی، جو تاریخی اعتبار سے بھی اولیت رکھتے ہیں نا، اکثر انبیاء کرام کا شروع حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پر کشتی ہی کو ان کی اور ان کے ساتھیوں کے نجات کا ذریعہ بنایا گیا۔ پچھلی آیت یاد کریں، وہاں پہ اسی پہ بات ختم ہوئی تھی نا، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، کہ مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ انسانوں کے پہلی دفعہ کشتی پر سوار کیے جانے کا واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو بات بتائی گئی کہ انہوں نے کہا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کرو اور نہیں کوئی اس کے سوا تمہارے لیے الہ۔ ہر رسول کی دعوت کا پہلا نقطہ یہی ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہم دیکھ بھی چکے ہیں جہاں ایک ساتھ مختلف انبیاء کے واقعات آتے ہیں، سب کی دعوت، سب سے پہلی بات اعبد اللہ، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور شرک سے بچنے کے بعد کہ ما لکم من الہ غیر، نہیں تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، یعنی کسی اور کو مقام نہیں دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کا ایک بندے کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اب قرآن یعنی جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں جو انبیاء کے واقعات جو ہم نے پڑھے، جب وہ اپنی قومیں میں مبعوث کیے گئے انبیاء کرام، تو ان میں طرح طرح کی برائیاں اور کیسے فساد پھیلے ہوئے تھے نا، کہ کتنے مختلف قسم کی برائیوں میں قومیں مبتلا تھیں۔ خود رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت کیسی خرابیوں میں لوگ مبتلا تھے، بچوں کو زندہ دفن تک کر دینا، جوئے، شراب، سود، لوٹ مار، بے ایمانیاں۔ لیکن سارے رسولوں کی بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بنیادی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی بندگی میں آ جاؤ، اپنی زندگیوں سے شرک نکال دو، لا الہ الا اللہ کی دعوت تھی۔ اور یہ جو بات آتی، جو سنائی جاتی ہمیں، اس کے ہر لفظ میں ہی ہمارے لیے بہت کچھ ہدایت ہوتی نا۔ تو یہ واقعہ جو سنائے گا اس سے یہ بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں خواہ اپنی اصلاح کرنی ہو، اصلاح کا بھی ایک سفر ہوتا ہے نا، خود ہمیں اپنا تزکیہ کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے اندر سے برائیوں کو نکالنا ہے، نیکیوں کو اختیار کرنا ہے، وہ ہو یا دوسروں کی اصلاح کرنی ہو، اپنے گھر والوں کی، اپنی بستی کی یا کسی کی بھی، سب سے پہلے اپنے رب سے تعلق کو صحیح کر لیا جائے، کہ اس کی صحیح بندگی میں آ جائے، ایک اللہ کی خالص بندگی کرنے والے ہوں، ہر کام اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوں، اس کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے وہ اللہ سے بن جائے نا، اور کوئی اس کی جگہ نہیں لے سکے۔ لا بھی ہے نا، سب سے پہلے نہیں کوئی معبود،
ویسا خوف کسی سے نہیں ہو، کسی اور کے پریشر میں نہیں آئے، کسی اور کی محبت اس سے زیادہ نہیں ہو، ان سب کی نفی کر کے ایک اللہ کی بندگی خالصتاً کرنا، وہ ہے اصلاح کا پہلا قدم، وہ ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا پہلا قدم۔ اسی لیے دعوت، سب سے پہلی دعوت ہوتی عبود اللہ، اللہ کی بندگی کرو۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اسی سے پھر تقویٰ حاصل ہوگا، خرابیوں کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، رب کی رضا کی فکر، اس کی قدرتوں کی پہچان، اور اس سے بھی وہ دل کا اصلی تقویٰ حاصل ہوگا کہ تقویٰ جب ہے تو کیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کی فکر، تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر اعمال خود بخود ٹھیک ہوتے چلے جائیں۔ کبھی کہا جاتا افلا تتقون، بس کیا نہیں تم تقویٰ کرتے؟ یعنی اپنے رب کی ناراضی سے بچنے کی فکر نہیں کرتے، اپنے رب کی تقویٰ نہیں اختیار کرتے۔ وہ کہا جا رہا قوم نوح تھی ہو یا جو بھی انبیاء کرام جب آئے قوموں کے پاس، یا انسانوں کی اکثریت دنیا میں اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں سب، نا، اس کے بعد غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، شرک کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ مقام اللہ کو نہیں دیتے جو دینا چاہیے۔ اسی لیے جب وہ دعوت دیتے ہیں تو وہ اللہ کا تعارف فوراً نہیں ہو رہا ہے، بلکہ بس اللہ کی بندگی کرو۔ پہچانتے تھے سبھی، انہیں معلوم تھا وہ خالق السماوات والارض ہے، اللہ تعالیٰ ہی فاطر السماوات والارض ہے، اور اسی سے تقویٰ کرنا ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو وہ وہی بات کرتے ہیں کہ افلا تتقون، کیا تم نہیں تقویٰ کرتے، ڈرتے نہیں ہو؟ کیسی اللہ کی قدرت ہے اس کا احساس نہیں کرتے؟ وہ ان کے سامنے سوال کی طرح رکھتے ہیں کہ انسان خود سوچے۔ اور جب یہ دعوت اللہ کے رسول آ کے دیتے ہیں تو پھر مخالفتیں سب سے پہلے ہوتی ہیں۔ تو اب آگے پھر ان مخالفتوں کا حال آ رہا ہے کہ مخالفتیں کس طرح سے ہوئیں، کیا کیا لوگوں نے باتیں بنائیں، وہ پھر کچھ آیات میں چلیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی اگلی کلاس میں پھر وہ سمجھتے ہیں، واقعہ پورا انشاءاللہ پڑھتے ہیں اگلی کلاس میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔